दोस्तों, आखिरी किस्त इस नावल की पेश खिदमत है। अगर नावल अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तुमसे लड़की मैंने पहले देखी ना ही सुनी। हैया रात के खाने के बर्तन धोने के बाद किचन से निकलकर वो कमरे की तरफ जाने लगी थी कि उसकी पुश्त पर हैसम की आवाज़ आई। दुपट्टे से हाथ पहुँचती वो वापस पलटी तो सामने दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था, मुझ जैसी लड़की। वो सवाल यह हुई, तुम जैसी लड़की जो सोतन के माँ बड़े पर लोगों में मिठाई बांटती फिरे और फ़ोन करके हंसते हुए शौहर को बताए तुम बाप बनने वाले हो। वो वाकई अजीब थी और इस कहानी में मौजूद हर शख्स ही अजीब था। अरे नहीं, वो जिसे तुम सोतन कह रहे हो वो उसका नाम लेकर कहो। दिया सी लड़की देखी ना ही सुनी। वो इस में अपना कमाल नहीं समझती थी कि अगर दिया उससे दुश्मनी पालती तो यकीनन बदले में वो भी दुश्मनी करती। उसने मोहब्बत दी थी तो मोहब्बत ली थी। तुम मेरे बारे में क्या फैसला करती हो? वो अपनी चाह पर आया था, वो अपने दिल की ख्वाहिश पर आया था। फैसला तो हो चुका ना, जी लेंगे हम एक तकून में, लेकिन मुझे अभी भी वक्त चाहिए। वो फैसला करके अटल थी और वो उसके अटल फैसले पर खुश हो गया था। भले उसे वक्त चाहिए था, लेकिन वो वक्त पूरा होने पर हैया को लूटना उसी के पास था और ये एहसास बड़ा तमानीत भरा था। मैं उम्र भर तुम्हारे फैसले के इंतज़ार में यूं ही खड़ा रह सकता हूँ। वो लाजब मोहब्बत था, वो सरापा मोहब्बत था। खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, जाकर सो जाओ, दिया इंतज़ार कर रही होगी। उसे भेजकर वो भी अपने कमरे में आई और दरवाजे की चुटकी चढ़ाकर वो उस दीवार की तस्वीर के सामने आ खड़ी हुई। एक तुम्हारी मौत ने देखो अरम सबको कितना सफ़र करवाया। तुम उस दिन ना मरते तो आज कहानी मुख्तलिफ होती। तुम अगर उस दिन सिर्फ चंद सांसें ही और ले लेते तो आज कहानी मुख्तलिफ होती। कहीं समझौता होता, ना कहीं उदासी होती। हर चेहरा मुस्कुराता, कोई किसी से नफरत करता और ना यूं कोई फिर बेमौत मरता। तुम्हें जी लेना चाहिए था अरम, तुम्हें चंद सांसें और जी लेना चाहिए था। वो उससे रोज़ शिकवे करती, रोज़ शिकायत करती। कभी वो उसे बेबस और बेचारा मालूम होता तो कभी अपना गुनहगार मानकर वो उससे नफरत करती। वो अपने आंसू साफ करती, आकर बेड पर चित लेट गई। आंखों के सामने छाम से उमर सुल्तान आ खड़ा था। वो उमर सुल्तान जो उसकी पहली मोहब्बत था और औरत के लिए मशहूर है कि वो पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। मत याद आया करो, अब मुझे शादीशुदा औरत को पुराना महबूब याद आए तो बड़ा गुनाह होता है। शादीशुदा औरत किसी और को सोचे भी तो खुदा रूठ जाता है। उसने आज उमर सुल्तान के अक्स को तोड़कर खुद से वादा किया कि सिर्फ आज उसका दिल उमर सुल्तान का, कल से ना कोई उमर सुल्तान, ना किसी उमर सुल्तान का ख्याल और ना कोई मोहब्बत। अपने ख्यालों से लड़ते वो कब सो गए पता ही ना चला। आंख उसकी तब खुली जब बाहर गेट पर किसी ने यूं दस्तक दी जैसे तोड़ डालने का इरादा हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और तभी उसे महसूस हुआ कि बहुत से कदम बाहर तेज से इधर उधर भाग रहे हैं। वो इन कदमों की आहट पहचानती थी कि अरम की मौत पर भी यही आहटें वो सुन चुकी थी। बेड से उठकर उसने चुटकी खोली और बाहर आई जहाँ पुलिस ही पुलिस थी और इन सब के बीच नुमाया था उमर सुल्तान। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए था और हाथ पैंट की जेबों में डाले वो शान बेने से खड़ा था। हैया समझ ना पाई कि वहाँ क्या हुआ था और क्या होने वाला था। उसे समझ तब आई जब उसके कानों में शाइस्ता बेगम की चीखों पुकार गूंजी और किसी ने कहा था हैसम नवीद को अरेस्ट करो। और फिर उसने देखा हैसम को हाथ कड़ी पहना दी गई थी। क्या हो रहा है ये? आप मेरे शोहर को यूं नहीं ले जा सकते, कसूर क्या उसका? वो चिल्लाई थी कि बहुत हुआ, अब मज़ीद बुरा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पास कंप्लेन है उनके खिलाफ, इसलिए इनको कश्मला मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाता है। ये एक बम का गोला था जो उसके सर पर गिरा था। किसने की ये कंप्लेन? उसने लहजे को मुतवाज़न रखने की कोशिश की। कश्मला सुल्तान के शौहर उमर सुल्तान ने, पुलिस अफसर ने बताया तो हैया की आंखों में बेयकीनी उभरी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? चाहते क्या हो तुम? हैया ने गिरेबान से पकड़कर उसे रूबरू किया था। ये मैंने कंप्लेन की है क्योंकि मेरी बीवी है, मरी है, मिसेस हैसम नवीद, और ये कितना इल्ज़ाम है और कितना सच ये अब अदालत में तय होगा। उमर सुल्तान ने एक झटके से अपना गिरेबान चुराया था और फिर शाइस्ता बेगम की आहो पुकार, दिया के खामोश आंसू और हैया का गुस्सा जारी ही रहा। लेकिन पुलिस और उमर सुल्तान हैसम को ले गए और वो कहता ही रह गया कि उसने कुछ नहीं किया।
حیا نے اپنی پوری کوشش کی ہیثم کے خلاف کیس نہ بنے، لیکن کیس بنا اور اتنا سٹرانگ بنا کے رہا کہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اور حیا الگ عمر سلطان سے دشمنی پال کر بیٹھ گئی۔ اس نے ابھی تک کوئی ثبوت دیکھا نہ سنا تھا اور اسے لگتا یہی تھا کہ عمر سلطان ہیثم کو فنسار ہے تاکہ پہلے نہ صحیح تو اب حیا اسے مل جائے، اور یہ بات اس نے کہتے ہوئے عمر سلطان کو تھپڑ بھی مارنا چاہتا، مگر اس نے حیا کا ہاتھ جھٹا کر یوں دیکھا جسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ عمر سلطان کا رویہ عجیب تھا، یا اس نے کبھی یہ رویہ دیکھا نہ تھا، اس لیے اسے سب سے زیادہ تکلیف اس کے لہجے اور رویے سے ہوئی۔ لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، ہیثم کا کیس عدالت پہنچ چکا تھا اور پہلے پیشی کی تاریخ بھی آ گئی تھی۔ دیا خاموشی سے روتی رہتی تھی اور شائستہ بیگم صدمے کے زیر اثر کچھ دیر میں ہی برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی، اور ایسے میں صرف حیا تھی جو ساری ہمت یکجا کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی ہیثم کے لیے، اور اسے یقین تھا کہ ہیثم بے گناہ ہے اور وہ اسے چھڑوا لے گی۔ لیکن اس کا یہ یقین تب ٹوٹا جب پہلی پیشی میں عمر سلطان کے وکیل نے ایسے ثبوت پیش کیے کہ ہیثم کے کیس کی دھجیاں بکھر گئیں اور حیا وہ تو بیٹھے بیٹھے پتھر بن گئی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا اتنا شانت دکھنے والا ہیثم کا نوید اندر سے درندہ تھا؟ اور صرف حیا ہی نہیں، دیا بھی ڈھہ گئی تھی، اس کا صبر رہ گیا، اس کی محبت ادھوری رہ گئی تھی، اس کا ہیرو درندہ نکل آیا تھا۔ ہیثم نوید کی آزادی کی کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ اس کا گناہ پہلے ہی پیشی میں ثابت ہو چکا تھا، اور اس کا گناہ کشمالہ جہانگیر کا قتل تھا، اور اس کا ثبوت کشمالہ مرتے مرتے دے گئی تھی۔ اس دن کشمالہ نے ہیثم کو ایک ہوٹل میں بلایا تھا اور لیمپ میں سپاہی کیمرہ بھی لگا دیا تھا تاکہ آج کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے وہ ہیثم کو بلیک میل کر سکے، لیکن وہ اس کی موت کا ثبوت بن گیا تھا جس میں سب کچھ واضح تھا۔ ہیثم کو کشمالہ کو مارنا بھی ہے اور پھر کشمالہ کے فون سے چھیڑ چھاڑ کرنا بھی، اور اس میں ایک اور گناہ کا خلاصہ ہوا تھا، جہانگیر مرا نہیں تھا، اسے مارا گیا تھا سلو پوائزن سے رفتہ رفتہ، اور یہ ایک اور انکشاف حیا کو پتھر کر دینے کو کافی تھا۔ عدالت نے اگلی پیشی میں فیصلہ سنانے کا کہا اور ساتھ ہی جہانگیر کا کیس رجسٹر کر کے کترینہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت سے نکلتے وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی ہی نہیں، اس کے قدم اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھی، روح اس دنیا نامی دھوکے میں جینا نہیں چاہتی تھی۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کے ساتھ دیا بھی آئی تھی جو کب اٹھ کر کمرہ عدالت سے گئی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اور جب وہ عدالت سے نکلتے لڑکھڑائی تو وہ دونوں ہاتھوں سے اسے تیزی تھاما تھا، وہ ہاتھ جنہیں وہ ہمیشہ تھامنا چاہتی تھی، اور وہ آنکھیں اسے آج بھی منتظر نظر آئی تھیں۔ خود کو سنبھالتے وہ بڑی مشکل سے میڈیا کے ہجوم سے نکلی تھی، اور وہ کب واپس گاؤں پہنچی اسے کچھ پتہ نہ تھا، اور جب گھر میں داخل ہوئی تو شائستہ بیگم اسے تخت پر بیٹھی آنسو پوچھتی نظر آئی تھی، اور دیا صبح پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یا اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور اگلے کچھ دن تک گھر میں رہتے وہ تینوں لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھیر رہے تھے کہ ایک دن کا شان آیا اور اپنے ساتھ جو خبر لایا تھا وہ اتنی بھیانک تھی کہ ہر شخص اپنے ہی چہرے سے ڈر گیا۔ وہ خبر اتنی دردناک تھی کہ ہر شخص کے چہرے پر درد کی جھریاں پڑ گئیں اور پل بھر میں سب بوڑھے ہو گئے۔ خبر تھی کہ قیامت جو ٹوٹی تھی تو سب کو بہا لے گی۔ ارحم نوید کا قاتل ہیثم نوید تھا، ارحم نوید کا قاتل ہیثم نوید تھا۔ جس نے سنا کانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بے یقین ہوا۔ یک جان دو قلب جن کے محبت کی مثالیں جہاں دیتا تھا، اس محبت کو مار دیا گیا۔ شائستہ بیگم نے سنا تو دھڑام سے گری اور چاند پال لگے، وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ شائستہ نوید بھی مر گئی، ہیثم نوید نے آج ان کی بھی جان لے لی۔ حیا دھڑے مار کر یوں روئی کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، اور ایک دیا تھی جو جانے اتنا حوصلہ جانے کہاں سے لاتی تھی، جو بڑے سے بڑے گھام پر روتی تھی اور بس خاموشی سے روتی تھی۔ حیا کا دل چاہا کہ وہ جائے اور ہیثم کا منہ نوچ کر پوچھے آخر اس نے ایسا کیوں کیا، سب کی زندگیاں برباد کر دیں۔ اور پھر شائستہ بیگم کے آخری دیدار کے لیے پولیس کی حراست میں جب اسے لایا گیا تو گاؤں کے ہر شخص نے اس پر تھوک دیا تھا، اور پھر سب نے دیکھا کہ خاموش رہنے والی دیا چیخی تھی۔ دیا کی آواز پورے شاکلہ میں گونجی تھی۔ اس نے ہیثم کو شائستہ بیگم کے جنازے کے پاس پھٹکنے دیا، نہ اسے ان کا آخری دیدار کروایا، اور اس کا فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ وہ روتا رہا، چیختا رہا، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور اسے اگلی باری حیا کی تھی، اور حیا تو مار ہی ڈالتی اسے جو پولیس بیچ بچاؤ کی کوشش کرتی، اسے واپس نہ لے جاتی۔ سب برباد ہو گیا، سب تباہ ہو چکا تھا، اور یہ سب فقط ایک ہیثم نے کیا تھا، صرف اپنے لیے سوچ کر۔ اگلی پیشی میں اس نے اپنا ہر جرم قبول کر لیا، اور سچ یہ تھا
کہ وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اندر سے وہ جو ارم کے مرنے پر بڑے دن صدمے میں رہا تھا، وہ صدمہ قتل کا تھا، اپنے باپ جیسے بھائی کو مار دینے کا تھا۔ اور وہ جو 2 سال تک وہ گھر باقاعدگی سے نہیں آیا تھا، تو وہ ماں اور حیا کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے قبول کر لیا کہ ایک حیا جہانگیر کے لیے اس نے دنیا الٹ دی تھی، اور اس میں کشمالہ نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ کشمالہ کو حیا کی جائیداد اور عمر سلطان دونوں چاہیے تھے، اور پلان بھی ایسا بنایا کہ کشمالہ کو بھی سب ملا اور ہیثم کو بھی، لیکن پھر کشمالہ کی ایک بے وقوفی نے سارا پلان ایکسپوز کر دیا۔ ہر جرم کا خلاصہ ہو چکا تھا اور عدالت نے ہیثم نوید کو ارم نوید اور کشمالہ جہانگیر کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا رہی تھی، اور اب اسے پھانسی نہ بھی دی جاتی تو اس کا ضمیر مار ڈالتا اسے، جو اب اسے روز آئینہ دکھاتا تھا۔ نوید ہاؤس ایک بار پھر سے ویران ہو چکا تھا، اور اس میں صرف وہ دونوں بچی تھی، حیا جہانگیر اور دیا جمشید۔ اور وہ دونوں جانتے تھے دل مر چکا ہے اور روح فنا ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد وہ سنبھلی تو ایک فیصلہ کرتی، چادر کندھوں پر ڈلتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ حیا؟ دیا نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ ان دنوں دیا پہلے سے زیادہ خاموش رہتی تھی اور بڑا سا دوپٹہ ڈالے رکھتی تھی۔ اس کا وزن بڑھ رہا تھا۔ شہر جا رہی ہوں، فیکٹری کافی دن سے بند ہے اور بزنس کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور جیل بھی جانا ہے۔ ہیثم کی پھانسی کو ابھی وقت ہے اور میں نہیں چاہتی مزید ایک بھی دن میں یا تم اس شخص کے نام کو اپنے نام کے آگے لگا کر گزاریں۔ طلاق کے کاغذات سائن کروا کر آؤں گی آج اس سے۔ وہ آنسو پونچھ کر زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ دیا نے آنکھیں زور سے بند کی کہ اس کے حضرات کے گرد ایک دم تکلیف کا حصار بندھ گیا۔ حیا کو اس پر بے انتہا ترس آیا۔ وہ اس درد بھری زندگی کے لیے تو نہیں بنی تھی، اور وہ اسے یہ زندگی کبھی جینے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ گھر سے نکل آئی اور کاشان کی بہن کو دیا کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ ٹیکسی لے کر شہر چلی آئی تھی۔ اس کو اپنے ڈوبتے کاروبار کو بھی بچانا تھا، جسے اس کے باپ نے بہت محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس نے فیکٹریاں پھر سے کھلوائیں، ورکرز کو بلایا اور کام شروع کرنے کے پلان بنائے، اور اس کے بعد وہ وکیل کے دفتر گئی، جسے پہلے سے اس نے پیپر تیار کرنے کا کہہ دیا۔ اور پیپر لے کر جب وہ وکیل کے دفتر سے نکل رہی تھی تو کسی سے اس کا زور کا تصادم ہوا۔ وہ عمر سلطان تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا، اور وہ تو مسکرا بھی نہیں سکی۔ پیپرز پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے جاننے لگی تھی کہ اس نے پکارا، میں خوش فہم ہو جاؤں؟ وہ سوالیہ ہوا۔ حیا بنا اس کی بات کا جواب دیے وہاں نکل گئی۔ وہ اب اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب کچھ بھی خود سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کہ خود سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کھیل وقت کے تھے۔ کچھ دیر میں وہ جیل پہنچ چکی تھی، جہاں وہ محبت کا متلاشی اور خود غرض انسان قیدی بنا بیٹھا اپنے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر سلاخوں کی طرف آیا تھا۔ حیا تم آ گئی، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ کتنا یاد کرتے ہو مجھے؟ حیا نے پوچھا۔ اتنا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو حساب کر لو پھر، کیونکہ اب حیا صرف یاد آیا نہیں کرے گی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ اس شخص کو کیا کہتی جس نے صرف تکلیف نہیں دی تھی، اسے رسوا کر ڈالا۔ حیا نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھولی اور پین کے ساتھ اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے اور دیا کو آزاد کر دو اب ہیثم۔ کوئی تمہارا نام لے کر جب کہتا ہے دیکھو یہ ہیثم نوید کی بیوی ہیں، تو مر جانے کو دل کرتا ہے۔ اور پھر وہ جب وہاں سے نکلی تو کئی آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے، اور دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ کس نے کتنا سفر کیا تھا، کوئی حساب نہیں تھا۔ کس کے حصے میں کتنا خسارہ آیا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج 2.5 سال اسے کندھوں پر رکھا۔ آن جانا بوجھ اتر چکا تھا، آن چاہا رشتہ ختم ہو چکا تھا، ہیثم سے ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ وہ فائل پر گرفت مضبوط کیے جب باہر نکلی تو وہ مسافر آج پھر سے کھڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگا یوں کھڑا تھا جیسے برسوں سے اپنی مروی کے انتظار میں ہو۔ وہ اسے خاطر خواہ نظر انداز کرتے آگے بڑھی، لیکن نہ جانے اس کی گاڑی تھی اور نہ ڈرائیور۔ میں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ اس کے کہنے پر وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف بڑھی، جس کا فرنٹ ڈور کھلے وہ منتظر تھا۔ وہ بیٹھی تو وہ بھی فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی گاؤں کی طرف مڑی، لیکن دونوں نے کوئی بات کی اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ حیا کو ہوش نہیں تھا تو وہ ہوش میں تھا، لیکن اس بار طے کیے بیٹھا تھا حیا کو زندگی سے جانے نہیں دے گا۔ گاڑی گھر کے دروازے کے آگے رکی تو وہ فوراً سے اترنے لگی۔ وہ عمر سلطان کی گمبھیر آواز سوال یا ہوئی، کیا برسوں بعد کہانی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری عمر کو مل جائے؟ میں اور دیا اکیلے ہوتے ہیں گھر پر، ورنہ آپ کو ضرور چائے پوچھتی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جا چکی تھی، لیکن اس بار طے تھا وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اس بار
وہ زندگی سے زندگی کو جانے نہیں دے گا۔ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھا وہ شخص شدت سے اپنے موت کے وقت کا منتظر تھا۔ وہ دعا کرتا تھا اس کی سزا کا وقت ہے تو زندگی کی سزا سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ وہ کئی راتوں سے سویا تھا، نہ کچھ کھایا پیا تھا۔ وہ کیسے سوتا کہ اسے وہ شخص یاد آتا تھا جو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تب تک جب تک وہ سو نہیں جاتا، اور اسی شخص کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ وہ کیسے کچھ کھا پاتا کہ وہ شخص اسے شدت سے یاد آتا تھا جو اپنی خواہشیں مار کر خود کم کھا کر اسے کھلاتا تھا، اور اسی شخص کو اسے مار ڈالا۔ اسے یاد تھا کتنی بے یقینی تھی ارم کی آنکھوں میں۔ وہ مرتا ہوا شخص کتنا بے یقین تھا کہ جسے جینا سکھایا تھا وہ اسے ہی مار رہا تھا۔ اسے یاد تھا اسے حیا سے محبت تھی بے تحاشا، اور ایک وقت ایسا ہے جب اس نے جانا کہ اگر وہ محبت اسے نہ ملی تو وہ دنیا کو آگ لگا دے گا، اور پہلے اس نے حیا اور عمر کے محبت نامے سنے تو سوچ لیا اب محبت سے دور رہے گا، لیکن حیا سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر کشمالہ آئی پلان کے ساتھ، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی باقی رہتی، لیکن پلان سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کوئی اس کے بھائی لگاتا تو وہ ہاتھ توڑ ڈالتا، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد اس نے جانا اگر وہ ارم کی جگہ عمر سلطان کو راستے سے ہٹا دیتا تب بھی اسے حیا نہیں ملتی، کیونکہ پھر وہ ارم نوید کو مل جائے۔ اور کچی عمر میں محبت کا جوش اس قدر حاوی ہوا کہ وہ سب بھول بیٹھا۔ یاد تھا تو صرف حیا کو پانے کی دونوں، اور کشمالہ کا پلان ہر طرح سے کامیاب تھا۔ کشمالہ نے فون کر کے دھوکے سے ارم کو بلایا تھا اور پھر کئی دن تک اسے قید رکھا، کیونکہ حسن ہمت یکجا نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن ہمت کجا کی تو پلان کو انجام تک پہنچانے کا وقت ہے۔ ارم کے فون سے اس نے حیا کو فون کر کے بلایا، اور کشمالہ کے لوگ ارم کو اس فیکٹری میں لے آئے، اور پھر جب وہاں حسن آیا تو اسے دیکھ کر ارم بے تحاشا خوش ہوا۔ اسے لگا دونوں بھائی مل کر یہاں سے نکلنے کی راہ نکالیں گے، اور وہ حسن کے گلے لگاتا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ارم نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ ڈالا۔ ارم پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس سے دور ہوا، بے یقینی اس کی آنکھ میں واضح تھی، اور وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھا کہ حسن اسے تھم اور پیٹ سے خنجر نکال کر پے در پہ 2-3 وار کر ڈالے۔ خون کا فورا پھوٹ پڑا تھا اور لگ رہا تھا ارم کو تکلیف یقین کے ٹوٹنے کی تھی، مرنے کی نہیں۔ حسن نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ نیچے گر پڑا تھا، خنجر پیٹ میں ہی موجود تھا۔ حسن گھٹنوں کے بال اس کے پاس بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر ارم کے سر سے سر ٹکاتا وہ دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، لیکن حیا مجھے آپ کی موت کے بدلے ہی مل سکتی ہے، میں خود غرض ہوں بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ رو رہا تھا، اسے درد ہوتا، اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی، اور اس سے زیادہ تکلیف ارم کی آنکھوں میں تھی۔ وہ پھر کشمالہ روتے ہوئے حسن کو کھینچ کر وہاں سے نکال کر لے گئی۔ وہ پھر کئی دن تک وہ صدمے کے زیر اثر رہا، اور یہ صدمہ کون سا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے آج بھی ارم کی وہ بے یقین آنکھیں یاد آ رہی تھیں، اور اسے وہ ماں یاد تھی۔ اس نے سب کچھ برباد کر ڈالا، اس نے جسے پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے چھل کیا تھا ہر محبت کرنے والے کے ساتھ، اور محبت خود سے چھل کرنے والے کو معاف نہیں کرتی۔ اسے جیل کی دیواروں پر ارم کی بے یقین آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ٹانگوں میں سر دیے بیٹھا وہ بے تحاشا خوف زدہ تھا، جیسے بچپن میں ہو جایا کرتا تھا، اور ارم اسے سنبھال لیتا تھا، لیکن اب ارم نہیں تھا۔ وہ اپنی چھت اپنے ہاتھوں سے توڑ بیٹھا تھا، وہ اپنا سارا خود ہی مار بیٹھا، وہ خود کو خود ہی تباہ کر بیٹھا تھا۔ 2 سال بعد جادوئی سخن، اے میرے خوش رو سجن، تیری غزلیں میرے گیت، اور تیری نظمیں میرے دل کی گفتگو ہی، اے رخشاں و منظور نظریں، تم آئے نہیں ابھی تک تو سن لو، اب آنا بھی مت، میں اکیلے جا سکتی ہوں۔ حیا فون سے کان گئے غصے میں تھی، اور دوسری طرف وہ گاڑی کی چابی لیتا تیزی سے آفس سے نکلا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ پارکنگ کی طرف بھاگا۔ سوری حیا، بس میں یہ 5 منٹ میں پہنچا، گاڑی پارکنگ سے نکالتے اس نے کہا، اور دوسری طرف تھک کے فون رکھ دیا گیا۔ حیا کے چہرے پر غصے کی لالے تھی، اور ہاتھ اجرت میں چلتے بیڈ پر پڑی مختلف اشیاء اٹھا کر باسکٹ میں رکھ رہے تھے۔ حیا نے سفید رنگ کی شرٹ سے میرون گاؤن اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اور سفید دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ اس کی زندگی سیاہ و سفید سے نکل آئی تھی، اور اب وہ رنگوں سے مزین دنیا میں دل کی خوشی کے ساتھ جیتی تھی، اور ان خوشی کو اس تک لانے والا عمر سلطان تھا۔ عمر ٹھیک کہتا تھا۔ برسوں بعد روایت بدلی، عمر کو اس کی ماروی ملی تھی اور زندگی مکمل ہو گئی تھی۔
उमर सुल्तान हवा के घोड़े पर सवार होकर घर पहुंच चुका था, लेकिन हैया का मूड बहाल नहीं हो सकता था। अब वो खिलौनों को बास्केट में रख रही थी जब उमर सुल्तान ने उसके गिर्द बाहों का हिसार करके थोड़ी उसके सर पर टिका दी। यार थूक भी दो, अब गुस्सा, मैं आ गया हूं ना, तुम आती हो और हमेशा देर से आती हो। या ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। कहो तो उठा बैठा करो। वो कान पकड़कर उसकी तरफ मासूमी से बोला कि हैया मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर वो जैसे जी उठा था। तारीफ करूं मैं तुम्हारी, वो उसके नजदीक आया था। करो, वो इतरा कर बोली थी। उसके सामने खड़ा ऊंचा लंबा मर्द सिर्फ उसके लिए जीता था और बात ही कुछ ऐसी थी कि वो खुश हो जाती। मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो, और तब बहुत अच्छी लगो जब मेरी नन्ही मुन्नी गलतियां नजरअंदाज कर दिया करो। अच्छा जी, जो हुक्म आपका जनाब। उमर सुल्तान साहब, आप बातें बना छोड़ें और ये सामान गाड़ी में रखवाई जाना है हमें। सामान को इधर से गाड़ी में रख वो दोनों गाड़ी में सवार हो गए और उमर ने आगे गाड़ी बढ़ा दी। हल्की फुल्की प्यार भरे नोक टोक में रास्ता कटा था और गाड़ी गांव की गली में दाखिल हुई। इस गांव से हैया के लिए कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं थी, लेकिन वहाँ एक दिया रहती थी जिसे वह भूल सकती न रिश्ता तोड़ सकती थी। गाड़ी नवीद हाउस के पास से गुजरी तो दिल पर हाथ पड़ा था कि वो हंसता बसता घर आज बंद था। गेट को ताला लगा था और घर की दरो दीवार से वैरानी टपक रही थी। गाड़ी नवीद हाउस के पास से गुजरी और कुछ फर्श पर बने एक ब्लू गेट के सामने रुकी। दोनों गाड़ी से उतरे। कई घरों की खिड़कियों से कई गर्दनों ने झांक कर हैया को देखा। जिस हैया को कातला कहा जाता था, आज उसको खुश देखकर सब भुंजकार रह गए। उमर सुल्तान ने डिग्गी से सामान निकला। तब तक हैया गेट पर दस्तक दे चुकी थी और गेट खोल भी चुका था। खोलने वाली दिया थी। हैया को देखकर उसके चेहरे पर कौसे कजा के रंग बिखर गए। दोनों एक दूसरे से मिलते यूं लग रही थी जैसे सगी बहनें हों। मुझ बेचारे को भी अंदर आने की इजाजत मिलेगी। दोनों हाथ में ढेरों सामान उठाया। वो बोला तो दिया और हैया मुस्कुराकर एक तरफ हुई तो वो अंदर गया। उसके पीछे वो दोनों भी अंदर बढ़ी। जग जग जियो तुम हैया पुत्र। एक बूढ़ी औरत ने हैया का माथा चूमकर उसे गले से लगाया और फिर हैया उनके पास ही तख्त पर बैठ गई। उमर सुल्तान भी तमाम सामान रखकर हैया के बराबर में ही आ बैठा। आरफीन कहाँ है? हैया ने दिया से उसके बेटे के बारे में पूछा, जो अब 1 साल 3 माह का हो चुका था। बाप का दम चल रहा है, अभी बाजार भेजा है उन्हें। साथ ही आरफीन भी को भी ले गए। दिया मुस्कुराई थी और उसकी मुस्कुराहट में खुशी का अंसर देखकर हैया भी खुश हो गई थी। वो बातें ही कर थे जब दरवाजे से आरफीन अपने बाबा के साथ है। उसने एक बाजू में आरफीन को उठा रखा था और दूसरे हाथ में कुछ शापर थे। हैया को देखकर वो मुस्कुराया। दिया ने उसके हाथ से शापर लिए और किचन की तरफ ले गया। अम्मा जी ने उसे आरफीन को उठाया और वो उमर सुल्तान से गले मिलने लगा। उसके बाद वो हैया की तरफ मुतवज्जह, कैसी हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक और फिट फाट, तुम सुनाओ कैसे हो काशान? काशान ने मुस्कुराकर सर को खाम दिया। आरफीन अपनी तोतली जुबान में पापा कहने लगा तो काशान ने मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया। दिया किचन से फीडर लेकर आई और काशान को पकड़ाया कि वो आरफीन को पिलाए। दिया को मुकम्मल जिंदगी जीते देखकर हैया के दिलो जान में सुकून उतरा था। वक्त था और बड़ा कठिन था, लेकिन गुजर गया और अब अपने हिस्से की खुशियां वसूल की जा रही थी। हैया और दिया के हिस्से की खुशियां बहुत गमों के बाद आई थी, तो इतना काफी था।